अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम और मदरसा सिस्टम शामिल है। यहाँ पे पढ़ने वाले लोगों की अलहदा तरीके से जहन साजी की जाती है। जब ये सब लोग सिस्टम में आते हैं, मुआशरे में आते हैं, तो एक अलग तरीके के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आइए इन्हीं मौज़ूआत पे बात करते हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं जनाब फैसल ठाकुर साहब से। फैसल ठाकुर साहब द राइट स्कूल के CEO एंड फाउंडर हैं और पिछले 20 सालों से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। वेलकम टू फाउंडेशन सर। बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका और कासम अली शाह फाउंडेशन का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ एक महफिल करने का, एक छोटी सी गुफ्तगू करने का। टू हैव यू सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप पिछले 20 सालों से एजुकेशन सेक्टर में हैं, शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, आपने बीकन हाउस में काम किया, द एजुकेटर्स को लॉन्च किया, उसके साथ आप UMT में और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहे हैं। आपका अपना स्कूल सिस्टम है द राइट स्कूल के नाम से और उसकी तकरीबन अब 70 ब्रांचेस हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपने 2012 में उसका स्टार्ट लिया, 2012 में आपने उसकी बुनियाद रखी। सर, मेरा ये सवाल है कि 70 ब्रांचेस अब तक आप बना चुके हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल भी हैं। एग्जैक्टली। तो ये सफ़र कैसा रहा और उसमें सक्सेस फैक्टर क्या रहा आपका? देखिए जी, फैक्ट्स एंड फिगर से हट के अगर देखा जाए तो वो सफ़र बेशक 70 ब्रांचेस बनाने का हो या कोई एक छोटी सी अपनी एक एम्पायर या एक स्कूल बनाने का हो या किसी एक बच्चे को तालीम देने का हो। ख्वाब तो ख्वाब है ना जी, वो एक बच्चे को तालीम देने का ख्वाब हो सकता है, वो एक स्कूल बनाने का हो सकता है, एक नेटवर्क का हो सकता है और पूरी दुनिया में अपना मैसेज फैलाने का ख्वाब भी हो सकता है। बेसिकली वो जो ख्वाब है वो आपको ताकत देता है। अंग्रेजी का ये कोटेशन है, टू एक्सपैंड योर माइंड इज टू एक्सपैंड योर पॉसिबिलिटीज। आप जितनी अपने दिमाग की को वसी करते जाएंगे, उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपको उतनी सलाहियतों से नवाजता चला जाएगा और आप वो उस काम करने के काबिल होते चले जाएंगे। तो राइट स्कूल, क्योंकि मैं नेटवर्क्स में काम किया करता था, मैंने एक स्कूल तो कभी लॉन्च किया नहीं था, वो एजुकेटर हो या गजाली एजुकेशन ट्रस्ट हो या आगा खान फाउंडेशन हो, तो आई ऑलवेज वर्क विद ग्रुप्स और बड़े नेटवर्क पे काम किया। तो मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ताकत दो मैं कोई बहुत अमीर कबीर आदमी नहीं हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं था। आई वॉज ए टीचर, आई एम ए टीचर, दो आई एम ए फाउंडर एंड द CEO ऑफ द राइट स्कूल, लेकिन मैं अपने आप को एक उस्ताद और एक ट्रेनर और तालिब इल्म कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और राइट स्कूल के नाम से सरात मुस्तकीम का ये समझ लीजिए कि इंग्लिश था, तो उस प्लेटफॉर्म से जब किया तो फिर चीज़ें पलती चली गई। जैसे कॉलों पे लोग कहते हैं कि जी व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स यू टू मेक योर सक्सेस। पूरी कायनात जुट जाती है आपको कामयाब करने के लिए। तो वो अंदर से उठती है चीज़। वो 70 ब्रांचें से ज़्यादा वो वलवला, वो जोश और वो जो मैंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, दैट वाज द स्ट्रेंथ। और मैं ये समझता हूँ कि आप वो दिया हर एक शख्स के अंदर मौजूद है, जिसको इग्नाइट किया जा सकता है, उस दिए से एक अलाव रोशन किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को सलाहियत दी है। वो ब्लो करने वाला माइंड चाहिए, उसको फूंकने वाली एक रूह चाहिए। डेफिनेटली। सर, अगर हम बात करें कि चैलेंजेस की, तो ये जो आपका सफ़र रहा है अपने स्कूल जब आपने स्टार्ट किया, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आए? क्योंकि जो लोग एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, जो लोग अपना स्कूल बनाना चाहते हैं या शुरुआत लेना चाहते हैं कहीं से, ताकि उनके लिए एक गाइडेंस आपकी तरफ से मिल जाए कि इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और उनका हल इस तरह आपने तलाश करना है। बहुत अच्छा शोएब भाई आपने ये क्वेश्चन किया। देखिए, आजकल जो जिस तरह से बेरोज़गारी है, यूथ पढ़ी लिखी है और वो कोई और काम कर नहीं सकते, वो समझते हैं कि उनके स्टेटस या कैलिबर के मुताबिक नहीं है, तो एक एजुकेशन एक फील्ड ऐसा बचता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो आइन है वो तो 1973 में भी उसने कहा कि हम एजुकेशन फ्री देंगे। फिर उसमें तरमीम भी हुई। जो लेटेस्ट तरमीम हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो थी 2010 में, 2010 में 25A के नाम से वो हुई, जिसमें ये कहा गया कि फ्री एजुकेशन 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को गवर्नमेंट की ये या गवर्नमेंट की
ترجیح ہوگی کہ وہ فری ایجوکیشن دے اور کمپلسری دے. لیکن ریسورسز نہیں, آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کے اوپر ہمارا کتنا بجٹ ہم دے سکتے ہیں, لونز ہیں ہم ملک کے اوپر, بہت سارے مسائل ہیں. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر ایجوکیشن کا جو پرائیویٹ سیکٹر وہ فل کرتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پرائیویٹ سیکٹر کہ وہ نہ آتا تو یہ گیپ بہت وسیع ہوتا. وہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, اگر اس بزنس کی وہ جو ایتھکس ہیں, ایتھک تو ہر بزنس کے ہے, آپ کچھ بھی بیچنا شروع کریں اس کے ایتھکس ہیں. ہمارے نبی پاک نے کہا ہے کہ تجارت میں ہی نفع ہے, لیکن ایجوکیشن کی تجارت کے کچھ قانون جو ہیں چیزیں, مثال کے طور پہ کہ آپ اپنے کسی ایسے کلائنٹ کو نو نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ سبزی بیچ رہے ہیں تو مے بی آپ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو نو کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں ادھار نہیں دوں. لیکن ایک بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے, ایک پیرنٹ لے کے آتا ہے کہ میں اس کی فیس نہیں دے سکتا, تو وہ آپ کا وہ جو اندر کا انسان ہے وہ جاگنا چاہیے کہ نہیں, یس یو ہیو آل دا رائٹ, میری ذمہ داری ہے تو میں پڑھاؤں گا, اور اس کی برکت سے آپ کو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ دیں گے, وہ انسان کوئی نہیں دے سکتا. تو ایک تو یہ مورالٹی فرسٹ آف آل ان کے ذہن میں ہو کہ جی میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور بچوں کو جو رزق میرا اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے. ایتھکس یہ والا ہونا چاہیے. فی میں کوئی بالکل وہ ظالمانہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتے پیسے. وہ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ اس میں اس کے جو فیض ہے, اس کا جو برکت ہے, جو روحانی ٹچ ہے اسکول کا, وہ رہنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک درسگاہ بنا رہے ہیں جہاں پہ انسان سازی ہونی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز آپ رکھیں, ان ٹیچرز کی تربیت, ان کی جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ بے شمار ٹیچرز کو, اور وہ خود شاہ جی میرا خیال ہے ہزاروں ٹیچرز کو ٹرین کر چکے ہیں. تو وہ جو ٹریننگ کا پہلو ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہر روز جس طرح آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں, ایک استاد بھی پڑھ کے اپنی کلاس میں آئے. آپ دیکھیے اسکول کی اور ہی کوئی شان ہوگی چند سالوں میں. ڈیفینیٹلی سر اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, خاص طور پہ ہم اپنے ملک کی بات کریں, تو سر اب ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا گیا ہے بدقسمتی سے. بزنس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اکثر لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ تعلیم کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں, ایجوکیشن کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں. آپ اس سیکٹر میں پچھلے 20 سالوں سے ہیں, آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کرنا کس قدر جو ہے غیر مناسب ہے قوم کے ساتھ. دیکھیے اس میں دو طرح کے بزنس مین ہیں. ایک وہ بزنس مین ہے, دیکھیے ایجوکیشن کا بزنس اگر بزنس کے سارے پیرامیٹرز کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ ایک بزنس مین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بزنس فلورش کرے, اور فلورش کرنے کے لیے تمام انگریڈینٹس جو ہیں, جیسے ابھی آپ نے بہت سارے سکولز کے نام لیے جو جیسے بیکن ہاؤس ہے یا اس ایلیٹ کلاس کے جو سکول ہیں, کر وہ بزنس رہے ہیں, لیکن وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرنے کے بالکل دیانتدار ہیں. وہ ٹیچر کو منہ مانگا دام دیتے ہیں, اور جو پروڈکٹ اگر ایک بچے کو انہوں نے کہنا ہے کہ جی اسٹریٹ اے لے گا, وہ اے لیولز میں ٹاپ کرے گا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, تو وہ کرواتے ہیں. وہ مسالہ سارا ڈالتے ہیں اس جگہ پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آر وہ جو پروڈکشن تیار کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ٹھیک تیار ہو رہی ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ یو ارن منی, آپ اس میں سے سارا سرمایہ سک کر لیں, اپنی پاکٹ بھر لیں, اور اس بزنس کے اوپر کچھ نہ لگائیں. آپ سیلریز نہ اچھی دیں, آپ کلاس رومز اچھے نہ بنائیں, آپ بچوں کو فیسلٹیز نہ دیں. بالکل میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک مافیا ہے, یہ وہ ہیں بلیک شیپس جو آہستہ آہستہ نکل جائیں گی. جیسے آپ یہ جو ایک فورم ہے, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ فورم اویئرنیس کا فورم ہے. ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے اور پیرنٹس تک ہمارا, میرا, آپ کا, شاہ جی کا میسج پہنچے گا, تو ڈیفینیٹلی پیپل ول بی اویئر کہ یار کون سا اسکول بہتر ہے, کون سا مالک بچے پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. اگر میں اپنے بچے کی 5,000 فیس دے رہا ہوں تو اس میں سے 4,000 تو اس پہ لگ رہی ہے. اس کا ٹیچر اچھا ہے, اس کا انوائرمنٹ اچھا ہے, اس کا رزلٹ اچھا ہے. اور رزلٹ صرف میں اس کو رزلٹ نہیں سمجھتا جو رپورٹ کارڈ کے اوپر ہوتا ہے. یور پروڈکٹ از یور رزلٹ. آپ کا بچہ کیسے بولتا ہے. کسی نے آپ سے آج تک کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی ڈگری کدھر ہے, میٹرک کی یا ایف ایس سی کی ہے؟ نو بڈی وڈ آسک یو ان دا مارکیٹ. مجھ سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ سر آپ اپنی جی پی اے تو بتائیں فلاں کلاس میں کتنا تھا. ہمارے رویے ہیں جو بولتے ہیں, ہمارا کریکٹر ہے جو ہماری جو کو اسکول پرورش کرتا ہے. تو وہ بچہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے معاشرے میں, یہ ہے وہ بینچ مارک جو کہ
پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے اور معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے. سر اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو ریزلٹس سے مراد اکثر لوگ یہی لیتے ہیں کہ 1100 میں سے ہمارے بچے کے 1050 نمبر آ جائیں تو یہ ریزلٹ ہے. سر ریزلٹس کو بھی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کس طرح کے ریزلٹس لے کر آئے. میں ایک سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ ہم نے ریزلٹس کو نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا. بچے کی تخلیقی صلاحیت, اس کے مخفی صلاحیتوں کو سامنے لانا یا اس کے کریکٹر بلڈنگ پر کام نہیں ہو رہا. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریزلٹس کی, ہمیں نمبروں میں, فگر اینڈ فیکٹس میں بتایا جاتا ہے. سر ریزلٹس کو ایویلویٹ کرنا کس طرح, صحیح طریقہ کار کیا ہے ریزلٹس کو ایویلویٹ کرنے کا؟ صحیح طریقہ کار بائی دا بک اگر دیکھا جائے تو وہ تو اگر آپ بک پڑھیں گے, اف یو وڈ گو اباؤٹ دا رولس آف دس, تو اتنا آئیڈیل لکھا ہوا ہے کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے کہ واہ بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. امپلیمنٹیشن اس لیے ہو رہی کہ آپ کا جو فائنل وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ ہے اس کا کہ نمبر کتنے آئے, وہاں آپ کی وہ ڈگری دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ اگر آپ نمبروں سے زیادہ اس کو مثال کے طور پہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں میڈیکل کا یا انجینئرنگ کا, وہاں آپ اس کا انٹرویو لیں بچے کا, اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا کیپیبل ہے, اس کے اندر کتنی کریٹو صلاحیت ہے کہ وہ انجینئر بن سکتا ہے. مطلب کہ یہ تو ہونا چاہیے نا, لیکن وہ پیپر کی بنیاد پہ آ جاتا ہے, پیپر اس نے جیسے مرضی کیا. ابھی ہم نے وہ کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے جو انٹری سسٹم ہے, لیکن وہ بھی روٹ لرننگ کو ہی پروموٹ کرتا ہے. اس میں بھی موسٹ آف دی ٹائم وہی ریپیٹڈ کوسچن ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ہماری, جو اکاؤنٹیبل, جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اداروں کی, ان کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا کس میں, لیکن میں نے دیکھا کہ ماسٹرز میں پہنچ کے بچے اپنے فیملی کے اوپر ایک ایسے نہیں لکھ سکتے. وہ رٹا ہوا قائد اعظم مائی بیسٹ فرینڈ پہ تو ایسے لکھ سکتے ہیں بغیر کسی غلطی کے, لیکن اپنی دادی اماں کے اوپر ایک پیرا نہیں لکھ سکتے. وہ کریٹیوٹی نہیں ہے ان کی, اور ان کا GPA 3.9 ہوتا ہے. کیوں؟ ان کا قصور نہیں ہے, وہ سسٹم کا قصور ہے کہ انہوں نے کریٹیوٹی کو اس طرح سے کیٹر نہیں کیا. ہر بچے کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہے. ایک تھیوری ہے لرننگ سٹائل کی ہارورڈ کی گارڈن کی, کہ وہ ایوری چائلڈ لرنس ود اے ڈفرنٹ سٹائل. اگر میں نمبر سمارٹ ہوں تو مجھے نمبرز کے ساتھ سمجھ آئے گی. اف آئی ایم اے ویژول سمارٹ پرسن تو میرے سامنے تصاویر ہو جائیں گی تو میں وہ کانسیپٹ سمجھ جاؤں گا, جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ہو. ہم نے تو ایسا کرتے نہیں. ٹیچر کے پاس ایک ہی سائز کی شرٹ ہے, بنیان ہے, وہ ہی وڈ ٹرائی ٹو فٹ ایوری باڈی آن اٹ, کہ جی تم نے یہی پہننی ہے, وہ یہاں تک آئے. وہ یہی پھر وہ چیزیں ہیں جو ہماری اسیسمنٹ کے اندر ہم نے نہیں کی ہوئی. سر بالکل. سر اگر ہم ایجوکیشن سسٹمز کی بات کریں تو ہمارے ہاں کوئی ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, سرکاری اسکولوں کا ایک علیحدہ ہے, ان کا ہے, اور جو غیر سرکاری ہیں ان کا علیحدہ ہے, جو کیمبرج سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں ان کا علیحدہ ہے, اور پھر ہمارے پاس مدرسہ سسٹم بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اب یہ سب لوگ مل کے ذہن سازی کر رہے ہیں, اور ہر کسی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. اب یہ لوگ جب معاشرے میں آتے ہیں, جب یہ لوگ سسٹم کو چلاتے ہیں, تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ مختلف مائنڈ سیٹس کے لوگ, ٹھیک ہے, ایک الگ الگ بیک گراؤنڈ سے, ٹھیک ہے, میں کلاس کی بات نہیں کر رہا, میں ایلیٹ کلاس کی یا میں لوور کلاس کی بات نہیں کر رہا, میں ایجوکیشن سسٹمز کی بات کر رہا ہوں جو علیحدہ علیحدہ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ جب معاشرے میں آتے ہیں تو سر کس طرح کے ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں؟ کہ ہر بندہ اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کا ایسٹ ہوتا ہے, وہ ساری زندگی ساتھ رکھتا ہے. جس کلچر, ایجوکیشنل کلچر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ایک طریقے سے ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر جیسے ہمارے سول سروسز کے امتحانات ہوتے ہیں اور ایک پولیس کا آفیسر ہے وہ FIA میں جاتا ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں, تو اس کی جانے سے پہلے ایک اورینٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں آپ کو ان پیرامیٹرز کے ساتھ ورک کرنا ہے. اگر ہم ہر ایک ایسا SOP بن جائے کہ انڈکشن سے پہلے, ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ, اور وہ بیک گراؤنڈ بھلے اس کا کیمبرج کا ہو, مدرسے کا ہو, یا عام پبلک سیکٹر کا ہو, ہم اس کو ایک ایسی اورینٹیشن دیں, ریگرس اورینٹیشن ہو کہ بھئی یہ اورینٹیشن ہے, اور اس اورینٹیشن کے بعد آپ نے اس طرح سے بہیو کرنا یا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا.
کیونکہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو اس کا فرنٹ گراؤنڈ اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں, اس کو ایک ایسی چھلنی سے گزار سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہے کہ ہاں جی یہ ایس او پی ہے, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز یہ ہیں, میں نے ان کو فالو کرنا ہے. تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, بہت بہتر نہیں ہو سکتی, بہتر ہو سکتی ہیں. بہتر تب ہوں گی جب ہم ان کا بے شک وہ مدرسے سے پڑھیں, لیکن اس کا جو فائنل ٹرمینل ایگزامینیشن ہے وہ ایک ہی باڈی لے, مدرسے والے کی بھی, پبلک والے کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر والے کی بھی, ایک طرح سے وہ نکل کے آئیں, پھر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. سر میں ایک اور طرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح فن لینڈ ہے یا سنگاپور کا سسٹم ہے, جاپان کا سسٹم ہے, دے آر دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم, تو ان کا کریکولم جو ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے. وہ چاہے جس بھی اسکول میں آپ چلے جائیں ان کا کریکولم ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک ہی ٹیچر جو ہے ایک کلاس کو 6 سال تک پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی اصطلاحات کی بات تو کی جاتی ہے, مگر اس پہ عملی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ عملی اقدامات دیکھیے, یہ ایک ہم آج ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہم ایک ہیلتھ کی بات لے لیں, اگر ہم ہیلتھ پہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ یہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا. اگر آپ ٹریفک سینس کی بات لے لیں, اتنی اچھی سڑکیں, اتنے باہر کی دنیا کی اتنی چوڑی کھلی سڑکیں نہیں ہیں, لیکن ٹریفک کا نظام موجود ہے, لوگوں کے اندر سینس ہے. یہ پک اپ اے پوائنٹ, اور نیچے کارپیٹ کے اندر بہت زیادہ گند آپ کو نظر آئے گا. یہ ایک بڑی ڈراسٹک لیول پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ٹاپ سے نیچے آئے گی, ٹرکل ڈاؤن کرے گی, نیچے سے اوپر نہیں. میں اور آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے اور اپنے ہی ایک ریڈیس میں روشنی پھیلاتے رہیں گے, جب تک اوپر سے نہیں ہوگا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. سر اگر ہم آپ کے تجربات کی بنیاد پہ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی اصطلاحات یا اقدامات ہونے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی لگنی چاہیے, اور چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہونا چاہیے سب سے پہلے. اس کے بعد تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. سمجھ لیں کہ جتنا آپ کی آرمی کا بجٹ ہے, اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اس کا 50% ایجوکیشن پہ ہو. یور ریئل آرمی از یور یوتھ, جس نے ساری دنیا میں لڑنا ہے. اب تو وار فیئر چینج ہو گئے نا, اب تو آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لڑنا ہے, آپ نے لیب میں لیبارٹری میں بیٹھ کے لڑنا ہے, کیونکہ وزڈم کی جنگ ہے, ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے. وہ دور چلے گئے کہ میرے ساتھ بیٹے ہوں گے تو وہ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے اپنے ساتھ والے دشمن سے. اب تو دشمن کے پیرامیٹر ہی چینج ہو گئے ہیں. تو آپ کو وہاں انویسٹ کرنا ہوگا اپنے ایجوکیشن کے اوپر. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کبھی ترجیح ہماری رہی نہیں ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے پچھلے 70 سالوں سے آپ دیکھ لیں وہ نہیں رہا. اور تیسری چیز, ڈاکومنٹ اگر آپ دیکھیں ابھی جو بنا ہوا ہے پاکستان کا کریکلم جو بنا ہوا ہے, اٹس اسٹیٹ آف دی وے آرٹ ڈاکومنٹ. اس کی صرف امپلیمنٹیشن باقی ہے. امپلیمنٹ اگر کوئی آ جائے, بندہ کوئی بھی آ جائے, ہمارا حکمران آ جائے, کوئی ڈکٹیٹر آ جائے, کوئی کچھ آ جائے, تو وی کین ڈو ونڈرز ود دس. ایک طرح کی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک. اور دوسرا جو میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں کہ ہم لوگ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تیار کر رہے تھے. بہت سال پہلے کی بات ہے یہ, میرا خیال ہے 1998 کی یا 99 کی. تو میں اور جو منو بھائی صاحب ہیں, ہم لوگ یہاں ایک گاؤں ہے لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں, وہاں چھوٹا سا شارٹ تھا, انٹرویو ان کا کرنا تھا, ان کو وزٹ بھی کروانا تھا. تو میری ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ. تو جب ہم راستے میں آ رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا اپنے جاپان کا ایکسپیرینس کہ میں جاپان کے ایک اسکول کا وزٹ کرنے گیا تو ریسیس ہوئی تھی, ریسیس کا ٹائم تھا, اور تمام بچے کھیل رہے تھے. ایک کونے میں 5 بچے 6 بچے 7 بچے جو تھے, یا پوری کلاس شاید, وہ ایک جم گٹھا بنا ہوا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ وائی آر ناٹ دے پلینگ. تو اس نے کہا کہ جی کلاس کا ایک بچہ میتھمیٹکس میں فیل ہو چکا ہے, اور رول یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ پاس نہیں ہوگا ساری کلاس میتھ میں فیل ہو جائے گی. تو ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو پش ہم کہ ری ٹیسٹ میں بیٹا تمہیں پاس ہونا ہے. دس از دیر از نو کمپٹیشن. یہ تھا کولیبوریٹو لرننگ, کہ آپ کی سکسیس میری سکسیس ہے, آپ کی ناکامی میری سکسیس نہیں ہے. آپ کا سی گریڈ میرا اے گریڈ ویلیو نہیں کر رہا, آپ کا بھی بی آئے گا یا اے آئے گا تو دین آئی ول ویلیو مائی اے گریڈ. یہ ہے وہ کمپٹیشن نہیں ہے, دس از کولیبوریٹو لرننگ. کولیبوریٹو لرننگ کا ماڈل آئے گا. یہ جو اکیڈمیز کی بھیڑ چال ہے
اس نے بورڈ لگا لیا جی میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے, اس نے لگا لیا, اور پھر اس ایک بچے کے ایک کے اوپر نیچے آپ کی کلاسز تک آپ بزنس کرتے ہیں. دس از رانگ. یہ دوڑ ختم ہونی چاہیے کہ آپ جو مطلب کٹ تھراٹ کمپٹیشن اس کو کہتے ہیں. سر ہم نے بات کی پبلیکیشن مافیا پہ آف دا کیمرہ. سر آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ پبلیکیشن مافیا جو ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے جی, کیونکہ وہ جو ہے نا دے ٹرولی فالو دی کوٹ منی میکس دا میئر گو. ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ٹوسٹ کرتے ہیں, بکس کی انڈکشن کرواتے ہیں اپنی. ابھی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا کہ جی ہر پبلشر اپنی جو ہے, ہم بھی کیونکہ بکس پبلش کرتے ہیں رائٹ اسکول کے لیے, ہماری اپنی پبلیکیشنز بھی ہیں کوئی, کیونکہ ہمارے جو ہمارا کانسیپٹ تھا اس کے ساتھ کوئی میچ کرتی بکس ہمیں انفارچونیٹلی نہیں ملی, تو دین وی ہیڈ ٹو ڈیولپ آور اون بکس. تو ہم نے ان کو رجسٹر کروایا, ان کا جو کانٹینٹ تھا وی آر رجسٹرڈ ود پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, ان کی جو اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو وہ اس طرح کی رجسٹریشن کا پروسیس ہو. پھر ایک امبریلا کے نیچے اگر مجھے میرے مطلب کی کتاب مل جائے تو میں اپنی کتاب کیوں بناؤں گا؟ اسکول کو تو بک چاہیے نا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسکول ایک کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو کتابیں بنا سکے. کتابیں وہ جو ہر ایک کو کیٹر کرے, کتاب میری نیڈ کو بھی پوری کرے, جو مجھ سے زیادہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ کا اسکول ہے اس کو بھی کیٹر کرے. ایسی کتابیں اگر بنیں گی, اب پنجاب ٹیکسٹ بک یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پبلک سیکٹر کی اسکول کی بک بناتا ہے, پرائیویٹ کو اگنور کر جاتا ہے. اب جو بچہ دور دراز کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہے اور ایک بچہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, دونوں کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, دونوں کا اویئرنیس ڈفرینٹ ہے, دونوں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, دونوں کی دنیا ہی مختلف ہے. تو اس کو اپنی اپنی دنیا کی کتاب چاہیے. تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو یا سارے جتنے بھی ہمارے چاروں صوبوں کے ہیں, ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جو کیٹر کرے تمام سیگمنٹس کو, تاکہ پھر جو مافیا ہے وہ پیچھے ہٹے گا. مافیا تو پھر پیچھے ہٹے گا کہ آپ ایک ہی تھالی میں ساری چیزیں تو نہیں دے سکتے اس کو. تو دس از آئی تھنک دی گڈ سولوشن کہ وہ سب کی نیڈس کے لیے 2 سیریز بنا رہے, ایک ان کے لیے اور ایک میرے لیے. ڈیفینیٹلی سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا جی, سو نائس سر. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں جناب فیصل صاحب نے اس انٹرویو میں بتائی ہیں وہ ضرور مددگار ثابت ہوں گی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.